वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जो आलमी मंजरनामा है इस वबा के हवाले से, और जो इसकी वैक्सीन की तैयारियां हैं, उनकी कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं, और अगले आने वाले दिनों में कितनी उम्मीद है कि वैक्सीन जल्द ही दस्तयाब हो जाएगी। अगर दुनिया भर में हम नज़र दौड़ाएं इस वक्त, तो लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर कोने में जो लॉकडाउन्स थे वो अब ख़त्म किए जा रहे हैं। कारोबार और जो दीगर शोबाजात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार या एकदम खोला जा रहा है। गर्मियों को बहाल किया जा रहा है, मगर साथ साथ कोरोना की जो वबा है वो भी चल रही है। ममालिक जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अब उससे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमवात और केसेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका का दुनिया में इस वक्त पहला नंबर है। ब्राज़ील, भारत, बरतानिया, इटली जो हैं, ये भी दुनिया के जो 5 टॉप के ममालिक हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा केसेस और अमवात हैं, उनमें इनका शुमार होता है। साथ साथ ये भी बात हो रही है कि क्या जो दूसरी वेव थी कोरोना की वो आ गई है। बहुत से ममालिक जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने हैंडल कर लिया है, उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं कोरोना के केसेस, इस वक्त वो भी जो है उनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता फिर से केसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों के ख़याल में ये जो दूसरी वेव है कोरोना वायरस की, ये अब सामने नज़र आ गई है। चाहे चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस तरह के ममालिक के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से केसेस सामने नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो केसेस के अंदर एक नुमायाँ फ़र्क पड़ा है। लग रहा है कि नंबर्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं, और पाकिस्तान की अगर हेल्थ अथॉरिटी से बात की जाए तो वो ये दावा कर रही हैं कि जो पीक आनी थी कोरोना केसेस के हवाले से वो 13 जून को आ गई है, और उसके बाद से मुसलसल कमी आ रही है केसेस के अंदर। मगर अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए। ईद हो या मुहर्रम, ख़दशा है कि इन जो ये दिन आएंगे कहीं फिर से केसेस उस तरह ना बढ़ें जैसे कि पहली ईद पर बढ़े थे। वैक्सीन के ऊपर भी तेज़ी से दुनिया भर के अंदर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस वक्त 5 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो मोरोलेस तीसरे और फाइनल ट्रायल के अंदर आ चुकी हैं। सबसे आगे अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रुप की बात की जाए, उनकी जो वैक्सीन है वो भी अब क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर पहुंच चुकी है, और काफ़ी हौसला अफजा नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस वक्त 550 से ज़ायद अफराद को ये जो वैक्सीन दी गई थी 28 दिन के अंदर, उनके अंदर ये नज़र आया कि एंटीबॉडीज़ जो थी उन्होंने प्रोड्यूस कर ली। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम साहब। ये हेड ऑफ़ इन्फेक्शस डिजीज़ यूनिट है मेरीलैंड यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बात करिएगा कि अगर आप नंबर्स देखें द वर्ल्ड ओवर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और फिर साउथ एशिया की भी कोई सूरत हाल जो है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ एक के जो ममालिक हैं वो एक सेकेंड वेव को इस वक्त निमटने की उससे कोशिश कर रहे हैं, मगर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अभी तक पहली जो वेव है वही चलती गई है, या और आपके ख्याल में जहां तक कोरोना का ताल्लुक है हमें वेव्स के अंदर बात ही नहीं करनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी ही सही नहीं है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है शायद वेव्स के अंदर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव 1918 का जो स्पेनिश फ्लू की आउटब्रेक थी, उसमें चूंकि एक बहुत बड़ी सेकंड वेव आई थी जिसने फर्स्ट वेव से ज़्यादा नुकसान दिया था, तो वो साइंटिस्ट्स के माइंड पे और हमारी हिस्ट्री में इतनी एच्ड है कि हम उसी के लेंस से देखते हैं हर चीज़ को। अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। जहाज़ों का सफ़र 4 बिलियन लोग हर साल ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल। तो इसको मेरा ख्याल है कि एक आप इस जंगल की आग की तरह देखें, जो कि जंगल के किसी एरिया में चल जाएगी, कभी किसी और एरिया में शुरू हो जाएगी। और वही हम इस वक्त देख रहे हैं कि कभी एक मुल्क में ये शुरू होता है, फिर एक और मुल्क में जाता है, फिर एक और अ, किसी बड़े खत्ते में जाता है। और अमेरिका चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, ऑलमोस्ट एक बर्रे आज़म की तरह है, इसलिए कभी इसके नॉर्थ में आता है और कभी साउथ में आता है। तो मेरा ख्याल है शायद हमें इसको यूँ देखना चाहिए। और क्या ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हमेशा के लिए इब्हाम रहेगा, क्योंकि हमने उतनी टेस्टिंग नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो विदाउट टेस्ट्स
آپ کچھ گیس کر لیں، میں کچھ گیس کر لوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اب ایک شک کی حالت اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گی. ڈاکٹر صاحب، امریکہ کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو آئی تھنک شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ملک ہے، مطلب کہ اس کے اگر نمبرز کمپیئر کرنے چاہیے تو غالباً شاید پورے یورپ کے ساتھ کرنے چاہیے rather than individual countries. پر آپ کے خیال میں is the high testing one of the reasons کہ امریکہ کے اندر ہمیں اتنی زیادہ نمبرز کی تعداد نظر آتی ہے؟ کیونکہ کچھ ایسٹیمیٹ جو ہیں ان کے خیال میں امریکہ میں اس وقت سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے دنیا میں. جی، یہ ٹھیک بھی ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہے. میرے خیال میں ٹیسٹنگ سے کیسز نہیں ہوتے. اگر آپ اس وقت ساؤتھ کوریا میں یا ویتنام میں یا سنگاپور میں یا نیوزی لینڈ میں جا کے لاکھوں کروڑوں ٹیسٹ کر لیں گے تو آپ کو لاکھوں کروڑوں مریض نہیں ملیں گے. ٹیسٹس مریض نہیں پیدا کرتے، مریض ہوتے ہیں آلریڈی جن کو ٹیسٹ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور اس پہ کافی ماڈلنگ ہوئی ہے کہ جتنی ٹیسٹنگ انکریز ہوئی ہے امریکہ میں، مریضوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ امریکہ کے کیسز صرف ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر ہم ٹیسٹس کم کریں تو شاید آل آف اے سڈن یہ کیسز کم ہو جائیں گے. یہ ایک ریالٹی ہے اور اس سے آپ کو اس سے آگے رہنا ہوتا ہے. پینڈیمکس کی یا آؤٹ بریکس کی سائنس سمپلی یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، آپ انڈر ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا نہیں ہوتا ہمیشہ. میرا خیال ہے اگر میرے بس میں ہو، امریکہ میں اس وقت جو اعداد و شمار کے مطابق ہم 5 یا 6 لوگوں میں سے ایک کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ خود سوچئے 4 ملین کیسز ہیں امریکہ میں، 40 لاکھ. اور پروجیکشن یہ ہے کہ اصل نمبر آف کیسز شاید 20 ملین سے زیادہ ہیں. یہ ہے پروجیکشن امریکہ کی. اور امریکہ نے پاکستان سے 15 گنا زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں. اب آپ خود سوچئے پاکستان کی اصل پروجیکشن کیا ہوگی. تو یہ وہ ڈسکشنز ہیں جن کا کوئی آف کورس حتمی طریقہ نہیں ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا وداؤٹ میس ٹیسٹنگ، لیکن یہ ریالٹی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، انڈیا اور پاکستان کی، پاکستان میں خاص طور پہ آبویسلی ٹیسٹنگ، لو ٹیسٹنگ ایک میجر ایشو ہے، مگر اموات کی شرح بھی جو ہے اگر یورپ سے یا امریکہ سے یا ایسے ممالک سے کمپیئر کی جائے تو کم نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں، اینڈ یو نو دیر آر ویریس تھیوریز اباؤٹ دس کہ کیوں انڈیا یا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ غالباً کم ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا صرف اس لیے کیونکہ ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہے، یا آپ کے جیسے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو ایک ینگر پاپولیشن ہے اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے؟ بہت ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. اگین ڈیٹا کے بغیر اس کو ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہے. اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے which is positive and very optimistic کہ شاید ہماری ینگر پاپولیشن ہے، شاید ہمارے جینیٹک ڈیٹرمنٹس ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وائرس سے اموات کم ہوئی ہیں. شاید ریگولر کرونا وائرس اتنا زیادہ تھا پاکستان میں پچھلے سالوں میں کہ جس کی وجہ سے کوئی کراس امیونٹی رہی ہے. شاید BCG کا فرق ہے. اس طرح کی بہت ساری تھیوریز ہیں، لیکن ایز ڈاکٹرز ہم ٹرینڈ نہیں ہوتے اس چیز میں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس سے میرا مریض جاں بحق ہو سکتا ہے، فوت ہو سکتا ہے. وی ڈونٹ لائک ٹو ٹیک کمفرٹ ان فالس ہوپ. تو ریالٹی کیا ہے؟ اب دیکھیں، جو زیادہ کامن اور زیادہ لائکلی بات ہے، میں نے پاکستان میں بھی پریکٹس کی ہے. ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے، تایا جان کو ایک رسولی ہے، تایا جان کو پتہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کینسر ہے، لیکن ہم کینسر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. ہم کہیں گے مریض تو خوف سے مر جائے گا. اب ہم ایک چھوٹے مائکرو کازم میں ایک مریض کو ہم سچ نہیں بتاتے. آپ سوچئے کہ پھر وہی کلچر ہمارا قومی طور پہ بھی ظاہر ہوتا ہے. واٹ از مور لائکلی؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں، زیادہ لائکلی بات یہ ہے کہ خوف ہے لوگوں میں، وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے. اگر وہ ٹیسٹ کروا بھی لیں تو وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. لوگوں کو کوئی انسینٹو نہیں ہے. ان کو نقصان ہے اس بات کا اگر ان کو کورونا لیبل ہو جائے. اگر کوئی فوت ہو جائے گا کورونا سے تو اس کی باڈی ملنے کے ایشوز ہیں لوگوں کو. جنازے پہ کتنے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے اس سے ایک سٹگما ہے. ٹیسٹنگ کم ہے. تو میرا خیال ہے زیادہ لائکلی بات یہ ہے کہ شاید بہت سے لوگ جو ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جن کو نیمونیا کا لیبل لگ رہا ہے، وہ ایکچولی کورونا سے مر رہے ہیں، ان کے ٹیسٹس نہیں ہو رہے.
بہت ساری اموات، ایون امریکہ میں بھی پوری اموات گنی نہیں جاتی. ایک بہت ڈیفیکلٹ پبلک ہیلتھ چیلنج ہوتا ہے ساری اموات کو گن لینا، اور یہ خیال کرنا کہ چونکہ ہمارے قبرستانوں میں بہت رش نہیں ہے اس لیے اموات کم ہے. یہ تو بہت کروڈ سائنس ہے. سائنس ڈزنٹ ورک دیٹ وے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فہیم یونس سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے، اور ہم بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال پاکستان کے اندر بھی ہے اور ساری دنیا میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، نمبرز، ویوز، علاج جو ہے کرونا وائرس کا، اس پہ تو ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے، پر اب ویکسین کے حوالے سے بہت پر امید خبریں آ رہی ہیں. آپ بھی اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے رہے ہیں. آج بھی اطلاع آئی ہے کہ اس وقت غالباً کوئی تقریباً دنیا کے اندر 5 ویکسینز ایسی ہیں جو اس وقت فائنل ٹرائل کے اندر آ گئی ہیں. اب تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ یہ جو ویکسینز ہیں اور ان کا جو یہ مرحلہ ہے کلینکل ٹرائلز کا اور ان کی اویلیبلٹی ہے، کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ واٹ شوڈ وی بی لوکنگ ایٹ اینڈ ہوپنگ فار ان دا کمنگ منتھس؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ کانورسیشن ہے، اور چونکہ ٹویٹر پہ ایک انٹرنیشنل آڈینس ہوتی ہے تو آپ ایک گلوبل بات کر سکتے ہیں. پاکستان کے ریفرنس سے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کانورسیشن ہے. اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ویکسین کا 2020 اس سال کے آخر تک آ جانا بہت لائکلی ہے، اور یہ ریولوشنری ہے. میں نے اپنے 20 سال کے کریئر میں ایسا کبھی نہ دیکھا تھا نہ سوچا تھا کہ ایک ویکسین سال کے اندر تیار ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے. تو اس کا لائکلیہڈ بہت زیادہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ویکسینز 100% ایفیکٹو نہ ہوتی ہیں، نہ یہ ڈیزائن کی جاتی ہیں 100% ایفیکیسی کے لیے. دا لائکلیہڈ از کہ 50 to 75% ایفیکٹو ہوگی یہ ویکسین، جو کہ بہت کافی ہے اس پینڈیمک کو ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں بھی بہت سارے مرحلے اور چیلنجز آگے بھی ہیں. مینوفیکچرنگ چیلنجز ہو سکتے ہیں. ملینز یا بلینز کی تعداد میں ایک ویکسین کو بنانا اور پھر اس کو ان گلاس وائلز میں ڈالنا ایک آسان کام نہیں ہے. سپلائی چین کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسین -60 ڈگری کے ٹیمپریچر پہ اس کو سٹور کیا جائے گا یا روم ٹیمپریچر پہ، کیونکہ اگر اس کو ریفریجریشن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مزید ایک ڈیفیکلٹ سٹیپ ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ سارے وہ مرحلے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے ہیں اور ان نونس ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 4-5 ویکسینز میں سے کون سی سب سے اچھی اور سب سے سیف ہوگی. ان کے ہیڈ ٹو ہیڈ ٹرائلز آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے. اب جو سب سے مشکل بات ہے لیکن سچ ہے ہمیں قوم کو بتانا، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ویکسین کا بن جانا ایک چیز ہے، لیکن کس دن عارفہ نور صاحبہ کو وہ ویکسین مل جائے گی، دیٹس امپورٹنٹ. کہ کس دن جنرل پاپولیشن کو وہ ویکسین مل جائے گی. میرے خیال میں اس میں ابھی بھی کم از کم 6 سے 12 مہینے کا عرصہ لگے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکسین آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھے گی. سوچئے ہم لوگوں کو پی نہیں دے سکے، ہم لوگوں کو N95 ماسکس نہیں دے سکے، ہم ٹیسٹس نہیں دے سکے. میں امریکہ کی بھی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. تو ہم ویکسین کیسے دے پائیں گے سب کو؟ لاجک کی بات ہے نا. تو میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ ابھی بہت صبر اور بہت تحمل کی ضرورت ہوگی. کب یہ ویکسین آپ تک پہنچے گی یہ ایک بہت لمبا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی امید اور پریکٹیکل ایسپیکٹ یہ ہے کہ ویکسین جب تک نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے سٹیپس ہیں جو مفت ہیں، فریلی اویلیبل ہیں اور بہت ایفیکٹو ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم ماسک پہنیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم اپنے ہاتھ دھوئیں. نمبر 3، ہم ہجوم سے بچیں. اور نمبر 4، اگر ہم بیمار ہیں تو ہم 10-14 دن کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں. یہ اگر ہم 4 کام کرتے رہیں تو وہ انتظار، وہ وقت جو ہے وہ زیادہ اچھا گزر جائے گا. اگر ہم اس کی انزائٹی میں رہیں گے تو زیادہ مشکل ہوگا. ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ویکسین آئی وہ 50 to 70% افیکٹو ہوگی، تو سر اس کا مطلب سمجھائیے گا. یوں سینگ کہ 50 سے 70% جو لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین لگے گا ان کی امیونٹی ہو جائے گی، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ویکسین لگے تو وہ 50% کم جو ہے امپیکٹ ہوگا وبا کا وہ مجھ پہ ہوگا، اور آپ پہ فار ایگزامپل 70% تک ہو سکتا ہے. What do you mean when you say 50 to 70%? سو فرسٹ آف آل یہ ایک اندازہ ہے میرا بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس. ابھی نو بڈی نوز دیٹ آنسر. میں ایک اندازے کی بات کر رہا ہوں، ایک لیول سیٹ کر رہا ہوں ایک ایکسپیکٹیشن کو کہ پولیو وغیرہ کی جو ویکسینز ہیں، میزلس کی ویکسین ہے، یہ 95 98% افیکٹو ہوتی ہیں، لیکن انفلوئنزا کی ویکسین 50 سے 70% افیکٹو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ویکسین 50 to 75 کی رینج کے درمیان آئے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس ویکسین سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ویکسین لگ گئی اب میں جو چاہے کروں مجھے کرونا وائرس نہیں ہوگا. اگر 100 لوگوں کو یہ ویکسین لگ جائے گی تو ہو سکتا ہے ان میں سے 20 کے قریب لوگوں کو اس کے باوجود انفیکشن ہو جائے اور کافی سیویئر انفیکشن ہو جائے، لیکن باقی کے جو 70 لوگ ہیں ان کو یا تو وہ انفیکشن ہوگی نہیں، یا اتنی سیویئر نہیں ہوگی کہ ان کو ہسپتال جانا پڑے، یا وہ آئی سی یو میں داخل ہو جائیں، یا ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے، یا خدا نخواستہ وہ فوت ہو جائیں اس سے. سو اس کا امپیکٹ ایک ڈیمپننگ امپیکٹ ہوگا. موسٹ لائکلی اٹ ول ناٹ بی ایریڈیکیٹنگ. جیسے پولیو کی اگزامپل میں دوبارہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پولیو کو ختم ہوتے دیکھا ہے. تو کرونا وائرس کی ویکسین اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہوتی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس مور دین انف. ہمارا پرپز اس وقت پینڈیمک کو ختم کرنا ہے، کرونا وائرس کو ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس تو شاید اب یہاں رہے گا بہت سال کے لیے. H1N1 2009 میں آیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے، لیکن وہ انسگنیفیکنٹ ہو گیا ہے، وہ خبروں میں نہیں آ رہا بیکاز وہ اب لاکھوں کروڑوں لوگوں کو امپیکٹ نہیں کر رہا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویکسین از ویری گڈ نیوز، لیکن لوگ اس کو بس جادو کی چڑیا نہ سمجھ لیں. ابھی بھی بہت سی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں، ایکسپرٹس کے اوپینین آتے ہیں کہ ویکسین آ بھی جائے تو وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود کرونا. تو آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ 70 یا 80% تک بھی افیکٹو ہوگی تو کرونا وائرس ایریڈیکیٹ نہیں ہوگا، ہمیں پھر بھی کہیں نہ کہیں احتیاط بھی کرنی پڑے گی، اور یہ وی ول ہیو ٹو لیو ود دس فیئر اور تھریٹ کہ یہ ہمیں لگ سکتا ہے ایٹ اینی گیون ٹائم. if I شاید understand you یہ correctly. اس لیے میں جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس فیئر کے ساتھ جینا ہے. میرا خیال ہے اس وقت امپورٹنٹ بات کرونا وائرس نہیں ہے، پینڈیمک ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک وائرس کی ایگزسٹنس کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، کیونکہ 6 کرونا وائرس پچھلے 50 سال سے ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں کیا بیکاز دے آر انسگنیفیکنٹ. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہم اس پینڈیمک کو کیسے ختم کریں کہ جس کے بعد دوبارہ آپ بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ سکیں، آپ سب ایک اکٹھے شادی ہال میں شادی کر سکیں، آپ ایک جنازے پہ آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ مجھے کرونا لگ جائے گا. میں اس نارملٹی کی بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے یہ اور وہ نارملٹی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی، اس میں مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی اور اسپریچولی بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ہم ساری زندگی اب ایک پینڈیمک کی طرح رہیں گے، دس از ناٹ کریکٹ. یہ شاید 1 سال یا 2 سال میں انشاءاللہ یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گی. اس کا بیسٹ وہیکل، اس کا ٹول ویکسین ہوگا، کیونکہ اگر ویکسین نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو پھر دوسرا راستہ ہمارے پاس نیچرل انفیکشن ہے، اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، فلو ویکسین کی آپ نے بھی پہلے بات کی ہے اور لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ فار ایگزامپل فلو ویکسین شاید جتنی زیادہ عمر ہو اس کو استعمال کرنا از ناٹ دیٹ سیف. ڈو یو تھنک کہ ایسا خطرہ کرونا وائرس کی ویکسین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ از دیٹ اے پاسبلٹی، کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے کرونا وائرس سے وہ بھی ہماری سینئر پاپولیشن کو ہے دا ورلڈ اوور. تو اگر یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی ویکسین آئے جو 50 یا 55 سال کے عمر کے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو وہ فور واٹ ایور ریزن ان کو وہ نہیں ہم دے پائیں گے. سو 2 پارٹ آنسر ہے اس کا. نمبر 1، فلو ویکسین از ایکچولی ویری سیف. فلو ویکسین کے اندر ڈیڈ وائرس ہوتا ہے، لائیو وائرس نہیں ہوتا. مجھے اگین 20-22 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، میں نے کبھی فلو ویکسین کی وجہ سے کسی کو ہسپتال آتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے فلو سے بہت لوگ مرتے دیکھے. سو پہلے تو یہ بات ہے کہ فلو ویکسین از اے ویری سیف ویکسین. کورونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس میں تو وائرس ہے بھی نہیں پورا،
یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جس کو ہم mRNA وائرس کہتے ہیں. اس کا مطلب mRNA ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا کرونا وائرس اس ویکسین میں نہیں ڈالا جا رہا. اس میں ایک دوسرا ایڈنو وائرس استعمال ہو رہا ہے، اور کرونا وائرس کا ایک چھوٹا سا پارٹ جو کہ امیونٹی کے لیے بہت کافی ہے وہ اس میں ڈالا جا رہا ہے. تو جو فیز 1 اور فیز 2 ٹرائلز ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی لیے ہوتے ہیں کہ سیفٹی کو چیک کیا جائے کہ کیا یہ ویکسین سیف ہے. اب یہ کہنا حتمی طور پہ تو آف کورس کوئی بھی چیز 100% سیف نہیں ہے. میں جہاں بیٹھا ہوں اس وقت چھت گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بارنگ دوز ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، عام طور پہ یہ ویکسین خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کافی سیف ہوگی، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی، چھوٹی عمر کے لوگوں کے لیے بھی. ہاں، جب کوئی بھی چیز آپ ملینز میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا رسک اگر 0.1 بھی ہو تو وہ کئی دفعہ سامنے نکل آتا ہے. تو اس کی ایک احتمال ضرور ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ فکر یہ ہے کہ کئی دفعہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ فرنج بہت ریئر چیزیں اتنی زیادہ ان کو کئی دفعہ ہم پروجیکشن دے دیتے ہیں جو کہ ٹروتھ نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس بیماری نے، اس وبا نے لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور اگر ویکسین کی وجہ سے 5 یا 10 یا 15 لوگوں کو کوئی برے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں یہ امپاسبل نہیں ہے، لیکن آئی تھنک اٹ اسٹل از اے ویری گڈ ڈیل. اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویکسین استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت سیف راستہ ہے کرونا وائرس کے راستے کی بجائے. ہم آج کل اس طرح کی بھی بہت خبریں دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس سے اگر ہم نمٹ بھی لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اور وائرسز آ جائیں. آئی مین دا وائرسز آر دیئر، بٹ ایک ایسا وائرس وچ از ویری انفیکشس اینڈ وچ ٹریولز ویری فاسٹ، اور ساتھ میں جس میں یہ بھی ابیلٹی ہے کہ وہ فیٹل ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنی ایک ایکوریٹ اسیسمنٹ ہے آف دا کمنگ ایئرز کہ کرونا وائرس ول ناٹ بی دا فرسٹ اور دا لاسٹ ان 100 ایئرز؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم یہی بات کرتے تھے نا کہ اسپینش فلو آیا اور اس کے 100 سال کے بعد یہ آیا ہے. اب آپ کے خیال میں کیا اب ہماری انوائرمنٹ یا جو گلوب ہے وہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات زیادہ فریکوینسی سے دیکھیں گے؟ میں ہر ایک بندے کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن آئی تھنک یہ کم سائنٹیفک اور زیادہ فلسافیکل کوشچن ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے. کچھ لوگ مشکلوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ایک ہوائی جہاز رات کو میرے گھر کے اوپر کریش ہو سکتا ہے، لیکن میں روزانہ رات سونے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ آج رات کوئی ہوائی جہاز کریش نہ ہو جائے میرے گھر کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ انسان کو پریکٹیکل رہنا چاہیے اور کاشیسلی آپٹیمسٹک رہنا چاہیے، نا امید. اور یہ کوشچن، یہ سوچ ایکچولی بتاتی ہے ہمیں کہ اس کرونا وائرس نے کتنا امپیکٹ کیا ہے مائنڈ کو، کہ اس نے ذہنوں کو مفلوج کیا ہے. اس نے، اور یہ وہ چیز ہے جو میں 6 مہینے پہلے لوگوں کو کہتا تھا، تب یہی لوگ میرے ساتھ بحث کرتے تھے کہ کار ایکسیڈنٹس میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں تم اس کی بات نہیں کرتے. بھائی، کار ایکسیڈنٹس ایک شخص سے دوسرے کو نہیں لگتے. اگر آپ آؤٹ بریکس کی سائنس پڑھیں تو اس میں ایبسلیوٹلی یہی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے بالکل ڈینائل میں ہوتے ہیں لیکن پھر پینک میں چلے جاتے ہیں، اور اب وہی حالت ہے کہ ہم پینک میں جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وائرس مر جائے گا، لیکن انسانیت کھڑی ہوگی، ہم اس سے جیت جائیں گے. آئندہ اگر کوئی وائرسز آئیں گے تو اتنی بڑی پینڈیمک روز روز نہیں آتی. انفیکشنز چلتے رہتے ہیں، ہم ان کے علاج کرتے رہتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا لائف چلتی رہے گی. لائف جب چلتی رہے گی تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا برا ہوتا رہے گا، لیکن اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ روز روز کا کام. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت کرونا وائرس کی صورت حال ہے ساری دنیا کے اندر، اور ویکسین کے اوپر بات کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ویکسین آنا ایک بات ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مجھ تک فار ایگزامپل یہ ویکسین کب تک پہنچے گی. سر، شاید یہ سوال تھوڑا سیاسی ہو، پر یہ سمجھائیے گا کہ ڈو یو تھنک فرق ہوگا کہ جو ڈیولپ ممالک ہیں جہاں خاص طور پہ یہ ویکسین اس وقت بن رہی ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر موڈرنا کی ہو، آکسفورڈ اسٹڈی گروپ جو ہے یو کے اندر ہو،
جو ترقی پذیر ممالک ہیں، پاکستان ہو، بھارت ہو، کیا ہمیں فرق یہ نظر آئے گا کہ ویسٹ کے اندر پہلے ویکسین دستیاب ہو جائے گی اور باقی جو ممالک ہیں ان کو مہینوں انتظار کرنا پڑے گا؟ ڈو یو تھنک دیٹ از اے پاسبلٹی؟ یہ بالکل میرا خوف ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ان بیسس پہ بہت تفریق موجود ہے آلریڈی۔ ویکسین تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے روزانہ 3 وقت کا کھانا دیکھ لیجئے، کیا پاکستان میں اس کی تفریق نہیں ہے؟ کیا ایک امیر شخص کو وہ کھانا زیادہ میسر نہیں ہے؟ ایک غریب شخص جو کسی جھگی میں رہ رہا ہے، یا جو لوگ ہمارے گھر کام کرتے ہیں، کیا ان کے بچوں کو وہی علاج میسر ہے جو ہمیں میسر ہے؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ باتیں ہیں، لیکن یہ ریالٹیز ہیں لائف کی۔ تو اس مائکرو کازم کو جو ہمارے اپنے گھر میں ایگزسٹ کر رہا ہے، ہماری اپنی سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے، جب آپ گلوبلی پروجیکٹ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈفرینٹ رزلٹ نکلے گا، انفارچونیٹلی۔ اور ایز اے فزیشین، کیونکہ ہم ان چیزوں سے ایگنوسٹک ہوتے ہیں، جب میں مریض دیکھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لائکلی ہے کہ پہلے تو امریکہ میں بھی سب کو اکٹھی نہیں ملے گی، شاید جو اسینشل ورکرز ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، نرسنگ ہومز ہیں، لیکن شاید اس کے پیچھے سائنس ہوگی، اکنامکس نہیں ہوں گی جب امریکہ میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ لیکن گلوبل ڈسٹریبیوشن میں میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اکنامکس کی بیسس پہ اس ویکسین کی ڈسٹریبیوشن ہو، اور جس کا نقصان ہوگا اس پینڈیمک کو، کیونکہ وائرس تو اس کو تو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کون امیر ملک ہے کون غریب ملک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، جو ساتھ میں ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اڈلٹ ویکسینیشن پروگرام، ول دس بی اے چیلنج؟ ہمارے جیسے ممالک میں تو یہ خاص طور پہ آبویسلی چیلنج رہے گا، کیونکہ ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ایسا ہے، جیسے آپ نے بات کی، اکنامک انیکوالٹی کا بھی بہت ایشو ہے۔ پر ایون ان دا ڈیولپڈ کنٹریز یہ کتنا آسان ہوگا آپ کے خیال میں، اسپیشلی کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ یا انگلینڈ جیسے ممالک کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہم ماسک کیوں پہنے، یہ ہماری فریڈم پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اینٹی ویکسین موومنٹ ایک وہاں بھی موجود ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے خراب ہے، وہ نہیں لگوانا چاہتے۔ ان ایشوز سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور آر دیز جسٹ واٹ یو کال فرنج ایلیمنٹس، دے ول ناٹ ہیو این امپیکٹ آن دا لارجر پروگرام؟ جی بالکل 100% فرق پڑے گا۔ دیکھیے، ہم نے مذہب کو، سیاست کو، ہم نے ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جب آپ انلیش کر دیتے ہیں، جب گھر کے ایک کمرے میں آگ رہتی ہے، لگ جاتی ہے، تو آپ یہ سوچ کے آپ دروازہ بند کر دیں گے تو وہ آگ وہاں تو نہیں رہے گی، وہ تو پورے گھر میں جائے گی۔ انفارچونیٹلی پچھلے 40-50 سال میں دنیا کا مانٹرا یہی رہا ہے۔ اس وقت 30 سے 40% لوگ امریکہ میں آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ویکسین نہیں لیں گے۔ ان کے خیال میں یہ بل گیٹس کی یا کسی اور گورنمنٹ کی ایک سازش ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اسی طرح کے لوگ باقی ممالک میں بھی ضرور ہوں گے، اور دو طریقے ہوں گے۔ کچھ اسٹرانگ پولیٹیشنز میڈیا پہ آئیں گے اور وہ ایک بیان دیں گے اس ویکسین کے خلاف، اور اگلے دن لاکھوں کروڑوں لوگ شاید اس کو رد کر دیں۔ پھر جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ چونکہ اس کی ایفیکیسی 100% نہیں ہوگی، تو بہرحال جب یہ ویکسین آئے گی تو ایسے کیسز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ جب کسی شخص کو ویکسین لگی ہوگی لیکن اس کے باوجود ان کو کورونا ہوگا اور وہ آئی سی یو تک پہنچ جائیں گے، پھر لوگ ٹی وی پہ آئیں گے اور کہیں گے یہ تو بے مقصد ویکسین ہے، میرے والد صاحب کو تو لگی تھی یہ ویکسین۔ تو اس طرح کی جب مس کمیونیکیشن، ہم نے ابھی تک اس وائرس کے ساتھ کمیونیکیشن کی وار بڑی بری طرح ہاری ہے، کیونکہ وائرس نے اپنا میسج بھی چینج نہیں کیا، اس نے اپنا سٹائل بھی چینج نہیں کیا۔ ہمارا میسج ہر ہفتے چینج ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اس میسج کی تیاری کریں جو اس ویکسین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک یس نو میسج نہیں ہے، وہ ایک 4-5 سٹیپس کا میسج ہے جو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ لیکن آپ کی بات 100% درست ہے کہ فرنج ایلیمنٹس اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، when you say کہ میسج ہمارا صحیح نہیں رہا، تو آپ کیا خاص طور پہ امریکہ کی بات کریں، اور کین یو سے کہ یہ ساری دنیا کے لیے، I mean you can say this about more or less every country dealing with this problem؟ جی امریکہ پہ تو کچھ خاص فضل رہا ہے اس دفعہ کہ وی آر اے ہیوج میس، امریکہ کے پیچھے تو مت ہی چلے کوئی۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان، انڈیا میں بھی بہت سارے ممالک میں دیکھیں جہاں جہاں کنٹرول نہیں ہے وائرس کا، وہاں آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا کہ میسج کا فالٹ ہے۔ نیوزی لینڈ میں میسج کا کوئی فالٹ نہیں ہے، ان کے میڈیکل اور ان کے پولیٹیکل میسج میں کوئی ڈسکورڈنس نہیں ہے۔ ان کی پرائم منسٹر وہی بات کر رہی ہے جو ان کا ہیلتھ منسٹر کر رہا ہے۔
تو جب آپ کے جنگ ہوتی ہے کسی ملک کے ساتھ تو آپ کے جنرلز آ کے بات کرتے ہیں، ان کو ہم بحث نہیں کرتے ہم جنرلز کے ساتھ، ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ اپنا محاذ چینج کر لو اور فلاں جہاز کیوں استعمال کیا. یہ ایک مائکروبیل وار ہے، یہ ایک پینڈیمک ہے. آپ کو اپنے ایپیڈیمیالوجسٹ، اپنے انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ، اپنے جنرلز، میڈیکل جنرلز کو آگے لانا ہے اور ان کو پھر کوشچن نہیں کرنا. ہاں وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ رائے کی ضرورت ہوگی، ان کو رائے اوپر سے لینی چاہیے وچ مینز WHO سے، CDC سے، اور خدا تعالیٰ سے دعا کریں. بٹ عام آدمی کی رائے سائنٹیفک ایشوز میں محترم تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے اسٹریٹجی نہیں بنائی جا سکتی. تو بہت سارے ممالک جہاں میسج کا ایشو رہا ہے وہاں آؤٹ کمز ہمارے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی لاسٹ کوشچن، آپ نے WHO کا ذکر کیا، کچھ تنقید یہ بھی آئی ہے کہ WHO ہیز آلسو ناٹ بین ایبل ٹو گیٹ اٹس میسج رائٹ، کنفیوژن رہی شروع میں، ماسک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر انہوں نے جو اے سمٹومیٹک پیشنٹس کے اوپر ایک دفعہ بات کر دی، اس کو انہوں کو صفائی کر دینی پڑی. شروع میں وہ بالکل سمجھ نہیں پائے، انہوں نے کہا ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر نہیں ہوتا. ڈو یو تھنک دا WHO آلسو میڈ مسٹیکس؟ دیکھیں کوئی بھی مسٹیک سے خالی نہیں ہے، انہوں نے یقیناً مسٹیکس ان کی ہوئی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال لوگوں نے اس کو غور سے سنا ہے. WHO کی پبلک بریفنگ ہوتی ہے ہر دوسرے دن، آپ جا کے سن لیجئے. بہت ساری چیزیں ایکسپینڈ ہوئی ہیں میڈیا میں، بہت ان کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. 31 جنوری کو WHO نے الارم بجا دیا تھا پوری دنیا کے لیے کہ ایک پینڈیمک آ رہی ہے. سب سے بڑا جو ان کا کنسرن تھا انہوں نے 31 جنوری کو کہہ دیا تھا. ہم 3 مہینے تک ہمارے بہت سارے ملک سوئے رہے ہیں. جب آپ لیڈ کرتے ہیں کچھ تو آپ سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ آپ کے آگے کوئی نہیں ہے، آپ لاکھوں کروڑوں کے قافلے میں سب سے آگے ہیں. ہاں 2-3 مس اسٹیپس ان سے ضرور ہوئے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ ان کی کوالٹی دیکھیں، جس کوالٹی کا کام وہ کر رہے ہیں، جو انفراسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے اور جس پولیٹیکل پریشر میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، میں پرسنلی جو بات کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ WHO کے ساتھ الائنڈ ہو، کیونکہ سائنس ایک سٹڈی ایک ڈاکٹر کی بات نہیں ہے. اب ایک کمیونل تھنکنگ ہوتی ہے، ہم ریسرچ میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میری نظر میں WHO کی بہت رسپیکٹ ہے. I think they're working under huge pressures, huge political pressures. لیکن کوئی اور اگر وہاں چل کے اس سے بہتر کام کر کے مجھے دکھا دے تو میں مان لوں گا. لیکن جن ممالک نے اس پینڈیمک کو کنٹرول کیا ہے ان سب نے WHO کے فارمولا کو یوز کیا ہے. آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. کوئی اور فارمولا نہیں ہے جس سے کسی نے اس پینڈیمک کو کنٹرول کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بہت تفصیل سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.